अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर नवाज़ जमाल LCS लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद कहता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश खुरम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो लेक्चर का सिलसिला जारी सारी है, तो उम्मीद ये भी है कि आप लोगों को लेक्चर मिल रहे होंगे। तो बेटा उनको तवज्जो से सुने और उनको ज़हन नशीन करें ताकि आप उनसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो साल दवम उर्दू में हिस्सा नज़म पर मुश्तमिल है, जिसमें हम सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़म आदमी पढ़ेंगे। सबसे पहले नज़म का तारुफ़। फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। सैयद ज़मीर जाफ़री इस नज़म में आज के जदीद दौर के इंसान का माजी के इंसान से तकाबली जायज़ा कर रहे हैं, कंपैरिज़न कर रहे हैं, और वो यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि आज के इंसान और माजी के इंसान में क्या फ़र्क है। तो जब वो यहाँ पे आदमी का तज़किरा करते हैं तो यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि आज का इंसान जो है, जो एक मशीन की तरह काम कर रहा है, आज का इंसान अफरा तफरी हंगामों में पड़ा हुआ है। आज का इंसान जो है वो बहुत जल्द काम को निपटाने की कोशिश में मगन है। तो माजी का इंसान जिसके पास टाइम की फरावानी भी थी, सहूलतें भी कम थी, तो इन दोनों के दरमियान वो कंपैरिजन कर रहे हैं और वो बताते ये हैं कि माजी का इंसान जो था वो आज के इंसान से ज़्यादा इल्म वाला था। माजी का इंसान जो था उसका वो अहले दिल था, माजी का इंसान जो था वो मोहब्बत करने वाला था। आज का इंसान जो है वो अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुका है, वो मादा परस्ती का शिकार हो चुका। डियर स्टूडेंट्स, जब अमेरिका ने चांद पे कदम रखा तो इस दुनिया में एक तहलका मच गया, और उस वक्त एक अंग्रेज़ फ़िलासफ़र ने कहा कि आज का इंसान, इस दौर का इंसान, इस जदीद दौर का इंसान चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन अफसोस कि उसे ज़मीन पे चलना नहीं आया। तो इसी बात की तरफ जो है सैयद ज़मीर जाफ़री इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सैयद ज़मीर जाफ़री का तारुफ़ देखेंगे। सैयद ज़मीर जाफ़री जो है ये 1918 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1999 ईस्वी में वफ़ात पा जाते हैं। तो सैयद ज़मीर जाफ़री की जब शायरी की बात करें तो इन्होंने नज़में और गज़लें दोनों लिखी। नज़म और गज़ल पर यकसन कुदरत कि दोनों चीज़ें जो थीं, यानी नज़म भी लिखी, गज़ल भी लिखी, अच्छी शायरी लिखी, लेकिन इनको जो अरूज मिला, जो जिसने इनको बुलंदी पे पहुंचा दिया, जिसने इनका अदब में नाम रोशन किया, वो इनकी मज़ाहिया नज़में थी। वजह शोहरत इनकी मज़ाहिया नज़में। तंज़ व मज़ाह पे बात करते हैं। तंज़ किसे कहते हैं बेटा? तंज़ जब हम किसी को हर्ट करते हैं, दिल आज़ारी करते हैं और किसी को पैंट बनाते हैं और उससे हंसी मजाक पैदा करते हैं, तो उसे तंज़ कहते हैं। और मज़ाह ऐसी सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी पे तंज़ किए बग़ैर, किसी को हर्ट किए बग़ैर एक तलख़ हकीकत बयान की जाए और मज़ाह भी पैदा किया जाए। तो आपको तंज़ व मज़ाह की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है माशरती ख़ामियों पर गहरी नज़र। सैयद ज़मीर जाफ़री जो है उन्होंने जो हमारे माशरे के मसाइल थे उनको उजागर करने की कोशिश की और उनको कलाम में डाला। समाजी मसाइल का तज़किरा, हमारे जो समाजी मसाइल थे सैयद ज़मीर जाफ़री ने उनको अपनी शायरी में कोड किया और हमारे माशरे के सामने उनको उजागर किया। इसके बाद खुश खुराकी, सैयद ज़मीर जाफ़री की ये खूबी जो है खुश खुराकी, ये बड़ी मशहूर थी। और खुश खुराकी की वजह से, यानी खाने पीने के बड़े शौकीन थे, खुश खुराकी की वजह से ये हेल्दी थे, सेहतमंद थे और अक्सर मुशायरों में लेट भी आते थे। तो पूछा जाता था कि आप लेट क्यों हो गए, तो कहते थे
کہ مجھے فلاں جگہ پہ دعوت مل گئی، فلاں جگہ پہ دوست مل گئے تو میں ان کے ساتھ کھانے پینے میں مگن ہو گیا۔ اس کے بعد اکبر الہ آبادی کے بعد مزاح کا بڑا نام یا عظیم نام، تو اکبر الہ آبادی مزاح کی دنیا میں مشہور ہیں، پہلے نمبر پہ ہیں۔ اگر ان کے بعد کسی دوسرے شخص کا، دوسرے شاعر کا تذکرہ کیا جائے تو وہ سید ضمیر جعفری ہیں۔ یہ ہماری نظم جو آدمی ہے، یہ ان کی جو تصنیف ہے نشاط تمنا اس سے لی گئی ہے۔ تو اب ہم پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم نظم کے اشعار، مفہوم، تشریح اور حوالہ جات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا شعر ہے، تھا کبھی علم آدمی، تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ علم آدمی، علم والا، اہل علم، دل آدمی، دل والا، پیار آدمی، پیار والا آدمی، آج کل زر آدمی، زر کہتے ہیں دولت کو، کسر کہتے ہیں محل کو، کوٹھی کو، اور کار کہتے ہیں سواری کو۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہوا، ماضی کا انسان صاحب علم، اہل دل اور محبت والا تھا، جبکہ آج کا انسان مال و دولت کا مشتاق ہے، شوقین ہے۔ تو جب ہم تشریح کریں گے تو نظم میں سب سے پہلے تشریح میں ہم تعارف کا ایک پیراگراف لکھیں گے، اس کے بعد نظم کے تعارف پہ بھی ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم جو ہے ایک ایک مصرے کو الگ الگ اس کی ڈیٹیل دیں گے، اس کی تشریح دیں گے۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ ماضی کا انسان جو تھا وہ علم والا تھا۔ ایک وقت تھا کہ آدمی جو تھا علم والا تھا، دل والا تھا، پیار والا تھا۔ ایک ایک نقطے کو الگ الگ ڈیفائن کرنا ہے۔ علم آدمی سے مراد کہ ماضی کا انسان علم والا تھا، علم کے ساتھ ساتھ اس میں عمل بھی تھا۔ اگر ہم اس کو اپنی تاریخ میں دیکھیں تو ہمارے جو مشیر ہیں، رہنما جو ہیں، جنہوں نے سائنس کی دنیا میں بھی اپنا نام کمایا، وہ جو ہمارے رہبر تھے انہوں نے علم حاصل کیا، وہ علم والے تھے۔ تب کیا تھا، یورپ والے آ کے قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرتے تھے، غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں آ کے علم حاصل کرتے تھے، لیکن کیا ہے جب انسان نے مادہ پرستی کی طرف قدم رکھا تو کیا ہوا کہ اس کے بعد اس کے پاس علم نہ رہا۔ تو یہاں پہ سید ضمیر جعفری بھی اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ماضی کا انسان جو تھا وہ علم والا تھا اور علم سے محبت کرنے والا تھا۔ اس وجہ سے کیا ہے اسے شہرت بھی ملی، اس نے ترقی بھی کی، اور دل والا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کہ یہ دنیا کی تخلیق جو ہے درد دل کی وجہ سے ہے، احساس کی وجہ سے ہے، محبت کی وجہ سے ہے۔ تو وہ شخص جس میں درد دل نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ تو بیٹا حقوق اللہ جو ہے وہ لازم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی لازم ہے۔ دراصل جو حقوق اللہ ہیں وہ حقوق العباد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، ہمیں بھوک کے بارے میں درس دیتا ہے۔ اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو ایک اجتماع کی صورت میں پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک کہہ لیں کہ گیدرنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اجتماع کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمام لوگ آپس میں اتفاق میں رہیں۔ اسی طرح سے جو تمام ارکان اسلام ہیں وہ حقوق العباد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد جو ہیں بانٹنے چاہیے۔ یہی ہمارا اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ پیار آدمی، اس دنیا کی تخلیق پیار کی وجہ سے ہوئی۔ پیار احساس کا نام ہے، جتنا ہم کسی کا احساس کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہم پہ رحمت کرے گا، فضل کرے گا، ہمارا احساس کرے گا، پیار کرے گا۔ تو اس دنیا میں انسان جو ہے اس کو پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا۔ تو یہ خصوصیات بتا رہے ہیں ماضی کے شخص کو۔ آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی، یعنی ماضی میں
جس کے پاس علم ہوتا تھا، جو اہل دل تھا یا دل والا تھا یا دل سے محبت کرنے والا تھا، اس کو اچھا آدمی سمجھا جاتا۔ لیکن یہاں پہ دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ ٹرینڈ جو ہے چینج ہو چکا ہے۔ دنیا ویسے تغیر و تبدل کا نام ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ یہ تغیر و تبدل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ آج جو انسان ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے، زر ہے، دولت ہے، امیر آدمی ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ کثر آدمی، اور وہ جس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، یا جس کے پاس بڑی عمارتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ امیر آدمی ہے، جو ہے وہ اچھا شخص ہے۔ جبکہ ماضی میں علم والا، پیار والا جو تھا، اس کو اچھا شخص سمجھا جاتا۔ آخر پہ وہ کہتے ہیں کار آدمی، کہ آج کل انسان نے جو ہے اپنا سٹینڈرڈ بدل لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، وہ بڑا آدمی ہے، جبکہ یہ ماضی میں نہیں تھا۔ کچھ نہیں اس کی پرسش، الفت اللہ کتنی ہے، یہی سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ کہ یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ سے محبت کتنی ہے، حقوق اللہ کتنے ادا کر رہے ہو، حقوق العباد کتنے ادا کر رہے ہو، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی۔ آج کل ایک یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جب بھی کسی سے ملو، انٹروڈکشن ہو، میٹنگ ہو، تو وہاں پہ لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ یہ کام جو ہے، یہ اخلاقیات ہمیں درس نہیں دیتا۔ کسی کی تنخواہ جان کر، اور آج کل جو جس سے پوچھا جائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں بڑھا چڑھا کر بتاؤں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ بڑھا چڑھا کر بتائیں۔ انہیں کیا چاہیے؟ جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، جو بھی تنخواہ ہے وہ بتانی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ تو پوچھنی نہیں چاہیے، اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو وہ صحیح بتانی چاہیے۔ نیکسٹ ہے، پیار کی روشنی نہیں ملتی ان مکانوں میں، ان مکینوں میں، یعنی ماضی میں پیار ملتا تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹے جاتے تھے۔ کسی گاؤں میں کسی کو مسئلہ ہوتا تھا تو تمام لوگ اس کو محسوس کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، ایک گھر کے ساتھ دوسرے گھر والے کو پتہ بھی نہیں کہ دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ان مکانوں میں، ان مکینوں میں، کہ آج کل بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں، بڑے لوگ ہیں، افراد کی زیادتی ہے، لیکن کیا ہے، ان میں وہ پیار و محبت نہیں رہا۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ کل بلاتی بستیاں، چیختی چلاتی، کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ کتنا کامیاب آدمی یعنی جتنا انسان، بظاہر تو آدمی بہت زیادہ ہے، لیکن انسان، ان میں انسانیت کی کمی ہے، ان میں انسانیت نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کا مفہوم کیا ہوا کہ ان گنجان آباد علاقوں سے چند ہی انسان نکلتے ہیں یا ملتے ہیں، بظاہر تو آدمی بہت زیادہ ہے لیکن انسانیت ان میں بہت کم ہے۔ بیٹا اس شعر کو دیکھیں تو یہاں پہ سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ اب انسان جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، آبادی جو ہے بڑھ چکی ہے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھنی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ جو انسان تھا اس کے علم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا، اس کے پیار میں بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشکل سے دو چار کہ آدمی تو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، لیکن ان میں اگر انسانیت دیکھی جائے تو چند لوگ ہی ملتے ہیں۔ آج کل علم بھی اسی طرح سے بڑھ چکا ہے، ڈگریاں جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آج کل کی ڈگریاں جو ہیں وہ دراصل اخراجات کی رسیدیں ہیں، کہ وہ علم نہیں رہا، صرف وہ ڈگریاں ہی ڈگریاں ہیں، کاغذات ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے ان کی تعداد تو بڑھ چکی ہے، لیکن اگر ان میں انسانیت دیکھی جائے تو وہ انسانیت نظر نہیں آتی۔ کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی، یعنی آدمی تو زیادہ ہیں لیکن جو ماضی کا انسان تھا، انسان کم تھے، ان میں پیار زیادہ تھا، اخلاق زیادہ تھا، محبت زیادہ تھی، احساس زیادہ تھا۔ لیکن جو انسان جو ہے بڑھتا گیا، آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، تو یہ مادہ پرستی کی طرف چلا گیا۔
مادہ پرستی یعنی کہہ لو کہ دولت کی ہوس، دولت کے پیچھے چلنا۔ جب یہ دولت کا شکار ہو گیا، ہوس کا شکار ہو گیا، تو اس میں نہ وہ پیار رہا، نہ وہ محبت رہی، یعنی انسانیت کے جو خوبیاں تھیں وہ اس میں کم ہوتی۔ تو یہاں پہ سید ضمیر جعفری جو ہے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آدمی زیادہ ہیں لیکن ان میں انسانیت کم ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ یعنی بظاہر تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پیار محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کا احساس بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور جانور کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان جو ہے کبھی جانور ہے، کبھی آدمی ہے، کبھی فرشتہ ہے، کبھی خدا ہے۔ تو اس کو اپنی خود ہی پہچاننی چاہیے، اپنے بارے میں جاننا چاہیے کہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، تب جا کے اس کو انسان کا عرفان ہوگا، اپنی پہچان ہوگی۔ تو یہاں پہ اگلا شعر جو ہے وہ حوالے کا شعر ہے، جانور آدمی فرشتہ خدا، آدمی کی ہے سینکڑوں قسمیں، کہ بہت سی اقسام کے انسان ہیں۔ کبھی انسان جو ہے، آدمی جو ہے جانور کی شکل میں ہے، کہیں پہ وہ فرشتے کی شکل میں ہے، اور کہیں پہ وہ اللہ کی آواز بن جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ حوالہ جات کے اشعار جو ہیں یہ بھی تشریح میں لکھنے لازم ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ نظم آدمی پہ مشتمل تھا، جس میں ہم نے پہلے 2 اشعار اور ان کے مفہوم اور تشریح پڑھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو اچھی طرح سے سنیں گے، اور میرا ایک چینل ہے اردو کمپٹیشن کے نام سے، تو بیٹا اس کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹسٹ لیکچر سے آپ باخبر رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔